अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। सानह मोटर वे में आज पेशरफ्त हुई है और पेशरफ्त ये हुई है कि वक़ार और आबिद को शिनाख्त किया गया है कि इस घिनौने जुर्म में उनका किरदार था और उनके साइंटिफिक एविडेंस पुलिस ने हासिल कर लिए हैं और मीडिया को बताया। आज पंजाब के वज़ीर आला ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि हमने 72 घंटों के अंदर ये कामयाबी हासिल की है कि 2 लोगों की हमने शिनाख्त कर ली है, लेकिन ये दोनों अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं है और इन पर 25-25 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। जो शख्स इनकी गिरफ्तारी में मदद फराहम करेगा उसको 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब इस पूरे मामले को सोशल मीडिया पर आवाम ने इस पर रद्द अमल जाहिर किया, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आया, इस पर फिर वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, वज़ीर आज़म ने बात की सीएम पंजाब से, सीएम पंजाब ने इसका नोटिस लिया, आईजी साहब ने इसका नोटिस लिया और पूरे मुल्क में गुज़िश्ता 3-4 दिन से यही बहस चल रही है कि इस मामले के होने के बाद हमें क्या कुछ इक़दाम करने चाहिए कि आगे इस तरह के मामलात ना हों। ये तो एक केस है जिसमें 72 घंटों में चंद नाम सामने आ गए कि ये इसके मुल्ज़िम हैं। जब ये पकड़े जाएंगे, तफ्तीश होगी तो फिर साबित होगा कि वाकई ये मुजरिम है या नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में रेप के वाक़यात होते हैं, जिनसी हिरासगी के वाक़यात होते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा ऐसा है जो रिपोर्ट हो पाता है और बाकी हिस्सा ऐसा है जो रिपोर्ट भी नहीं होता। वो केसेस मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आते, सोशल मीडिया पर नहीं आते, लेकिन कानून की किताब में कहीं ना कहीं दर्ज ज़रूर होते हैं, रिपोर्ट ज़रूर होते हैं, उन पर बात नहीं होती। तो ये कानून का फ्लॉ है। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे इन्हीं फ्लॉज पर, इन्हीं मसाइल पर कि हमारे यहाँ इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो इतना मजबूत नहीं है और इसलिए भी ये ज़रूरी है बात करना कि मौजूदा हुकूमत ने ये वादा किया था कि उन्होंने इक़्तिदार में आकर रिफॉर्म्स करनी है, तो वो रिफॉर्म्स कहाँ हैं? 2 साल के बाद ये सवाल ज़रूर बनता है कि रिफॉर्म्स कहाँ खड़ी हैं। आपने बारहा सुना होगा सीसीपीओ लाहौर का वो पैगाम, वो मैसेज, वो उनका जवाब जो इंतहाई मुतनाज़े था। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको सुना रहा हूँ कि मसाइल जिनकी मैं निशानदेही करना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में वो किस तरह से हमारे सामने आ रहे हैं। पहले ये बयान सुने सीसीपीओ लाहौर का, आप बारहा सुन चुके हैं, सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको सुना रहा हूँ। मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकलियो, आप सीधा रोड लो, जीटी रोड जहाँ पे आबादी है और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपना पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस सारे पेट्रोल पंप नहीं होते और बगैर पेट्रोल का सर्टन किए कि मेरे पास पेट्रोल नहीं है या नहीं, ये चढ़ यानी विक्टिम को तनकीद का निशाना बनाया गया कि वो रात को क्यों निकली, पेट्रोल उसने चेक क्यों नहीं किया, वो अकेले क्यों निकली, बहुत सारी बातें की गई, इस पर शदीद तनकीद हुई। इस तनकीद के बाद बाकायदा हुकूमत की अहम शख्सियात ने इस बयान के बाद भी सीसीपीओ लाहौर को सपोर्ट किया। असद उमर और फैसल वाडा साहब की मैं आपको गुफ्तगू सुनाता हूँ और यही बताऊँ कि जो पहली मरतबा अपीयरेंस हुई थी सीसीपीओ लाहौर की, उसमें शहजाद अकबर साहब ने भी सीसीपीओ लाहौर को डिफेंड किया था। सुने असद उमर और फैसल वाडा क्या कहते हैं। और अब सीसीपीओ लाहौर से एक्सप्लेनेशन मांग ली गई है, उन्हें शोकॉज कर दिया गया है और ये मामला पहले दिन ही हो जाना चाहिए था, उनको बैक नहीं करना चाहिए था। अपोजिशन ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनको सियासी वजूहात की बिना पर, यानी उमर शेख को सियासी वजूहात की बिना पर लाहौर में तैनात किया गया है। आने वाले हैं बल्दियाती इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई पुलिस को इस्तेमाल करना चाहती है, इल्ज़ाम लगाया गया था और हमने देखा कि सियासी शख्सियात ने उनको, यानी उमर शेख साहब को सपोर्ट किया। सबसे अहम बात जो आज सामने आई, इस तमाम चीज़ का खुलासा करती है वो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद साहब ने एक तकरीब में खिताब करते हुए जो गुफ्तगू की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको के साथ शेयर करता हूँ और इसी से फिर हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने आज ये बावर कराया कि पुलिस में सियासी मदाखलत के नतीजे में अवाम की जान व माल महफूज नहीं है। सियासी मदाखलत की वजह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पंजाब पुलिस में होने वाले हालिया वाक़यात का तस्करा किया और पुलिस के निज़ाम में गिरावट की अलामत, कहा कि पुलिस के निज़ाम में गिरावट की अलामत है और सियासी मदाखलत को जाहिर करती है। ये जो तबादले और तकरीरियाँ हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, उस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया। उन्होंने ये भी फरमाया कि हुकूमत जागे और महकमा पुलिस की साख को फौरी बहाल करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जोर दिया कि पुलिस अपने महकमाना मामलात खुद देखे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुल्क में देख रहे हैं कि पुलिस सियासी हो चुकी है,
جسٹس گلزار احمد نے خبردار کیا کہ پولیس یا سیاسی افراد محکمہ پولیس میں کسی صورت کوئی مداخلت نہ کریں. حکومت یا سیاسی افراد محکمہ پولیس میں کوئی مداخلت نہ کریں. سیاسی مداخلت سے کوئی بھی پولیس فورس پروفیشنل طریقے سے کام نہیں کر سکتی. اور چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ امن و امان حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے اور پولیس کا شفاف نظام وقت کی اہم ضرورت ہے. انہوں نے زور دیا کہ پولیس فورس نظم و ضبط کے بغیر کام نہیں کر سکتی. جب تک پولیس میں پیشہ ورانہ مہارت نہ ہو اس وقت تک عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا. اس لیے پولیس کو سیاست کی بیڑیوں سے آزاد کرنا ہوگا. اور ہمارا مقدمہ بھی آج یہی ہے کہ پولیس کو سیاست کی بیڑیوں سے آزاد کرنا ہوگا. مہمانوں کو آپ سے میں تعارف کراؤں. ملک احمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں PMLN سے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. چودھری منظور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور علی محمد خان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب، آپ کا تو وعدہ تھا ریفارمز. 2 سال کے بعد ہم حق بجانب نہیں ہیں. اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو ہم پوچھیں آپ سے کہ ریفارمز کہاں ہیں؟ پولیس ریفارمز کہاں ہیں؟ خان صاحب سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ رابطہ منقطع ہوا ہے. ملک احمد خان صاحب، سر آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں، لاہور میں، اور آپ کے دور میں بھی ریفارمز پر بات ہوتی تھی. سر یہ ریفارمز کا جو ایجنڈا تھا تحریک انصاف کا، آپ کو اس میں کوئی پیش رفت نظر آ رہی ہے کہ ریفارمز ہو رہی ہوں؟ جی مسعود صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا، اور یہ انتہائی ایک کرب کی کیفیت ہے اس وقت، جتنے اس واقعے کی وجہ سے ہم سب بڑے اس پہ ایک بڑی تشویش کا شکار ہیں. آنیسٹلی سپیکنگ مجھے کچھ باتیں کہتے ہوئے اس واقعے کے حوالے سے کچھ الفاظ بھی مناسب نہیں مل رہے، لیکن کیونکہ آپ کا جو یہ سوال ہے کہ پولیس ریفارمز، جی اچھا دیکھیں، ایک پولیس ریفارمز میں 3 باتیں آپ کو اس کیس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کیا سٹیٹ آف افیئرز ہیں صرف سامنے رکھ لینی چاہیے. نمبر 1 کہ آپ کے سامنے کراچی میں AD خواجہ کیس تھا اور سپریم کورٹ تک ایک پرنسپل ہولڈ ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی آف ٹینیور، پری میچور ٹرانسفرز، اور جو لا ہے جس کے مطابق اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں اس سے ہٹ کر اگر چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کریں گے تو وہ اللیگل ہوگا، ان لافل ہوگا. اب یہ پریکٹس پنجاب میں پچھلے 6 IGPs کے ساتھ، یعنی 5 جو پہلے نکال دیے گئے اور 6 ابھی جو انکمبنٹ آ کے بیٹھے. یہاں پہ پولیس آرڈر 2002 انفورسڈ ہے. پولیس آرڈر 2002 کا سیکشن 11 اور سیکشن 12 ہے جو کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ کس طرح سے اپوائنٹمنٹ ہوگی، سیکیورٹی آف ٹینیور کیا ہوگا، 3 سال تک وہ کیسے اپنے طور پہ IGP کو نکالنے کے اقدامات کو اگر انہوں نے کرنے بھی ہیں کہ اگر ان کی نان پرفارمنس ہے تو اس کے لیے بھی ایک کرائٹیریا انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے. لیکن یہاں تو ایک عجیب تماشا ہے کہ نہ سیکشن 11 آف پولیس آرڈر 2002، نہ سینیورٹی کا پرنسپل، نہ سیکیورٹی آف ٹینیور کا پرنسپل. لاہور ہائی کورٹ کی ایک جسٹس منصور علی شاہ کی ایک ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کیپٹن عثمان خٹک کو گورنمنٹ کو حکم دیا تھا جب شہباز صاحب کی گورنمنٹ تھی کہ یہ نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ سیکیورٹی آف ٹینیور کی اس شرط. سر آپ کی گفتگو سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم تو آگے جانے کی بات کر رہے ہیں لیکن موجودہ اقدامات سے تو یہ لگتا ہے کہ جو سسٹم ان پلیس تھا اس میں بھی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ نہ ہو، میں ود نو آفینس ٹو علی محمد خان، لیکن مجھے یہ لگتا ہے اور میں ایک ایکسپلینیشن ڈیمانڈ کر رہا ہوں کیونکہ کیبنٹ میں ایک اپوزیشن ممبر ہوں اور میرا یہ رائٹ ہے کہ میں حکومت سے کسی تنقید برائے تنقید سے ہٹ کے ایک بڑی اہم بات پوچھوں اور مجھے علی محمد خان سے یہ آنسر چاہیے. یا تو غالباً وزیر اعظم کو پولیٹیکل انٹرفیرنس اور پارلیمنٹری اوورسائٹ کا پتہ نہیں تھا جب وہ AD خواجہ کے کیس میں وہ تقریر لے کر کراچی گئے، اور اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ٹرانسفرز کیے جاتے ہیں یہ پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے اور سیاسی مداخلت کو پولیس سے ہم ایسے بند کریں گے جیسے ناصر درانی نے KP کا ماڈل دیا.
اچھا KP کے ماڈل کی ریفلیکشن پنجاب میں کیوں نہیں؟ سندھ میں تو چلو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور بزدار صاحب ان کے بلو آئیڈ چیف منسٹر ہیں اور جن کی سپورٹ میں وہ ہر دوسرے ہفتے لاہور تشریف لاتے ہیں اور پنجاب کو وفاق سے کنٹرول کرتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے یہ پنجاب کی پولیٹیکل انٹرفیرنس کی پولیس کے اندر بدترین مثال ہے. اتنے عرصے میں تو ایک SHO نہیں بدلا جاتا کسی تھانے کا. جو آپ کو ملے گا کہ میکسیمم ٹائم اگر آپ ان 2 سال اور چند مہینوں کی بات کر لیں تو آپ 4 ماہ سے زیادہ ایک IG کو آپ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس ہے. تو یہاں پہ یونٹی آف کمانڈ کیا رہے گی جہاں پر یہ CCTV لگا رہے ہیں اور CCTV. بالکل ملک صاحب آپ کی بات پہنچ گئی. میں یہ علی محمد خان صاحب کے سامنے بھی رکھتا ہوں. ٹھیک, بالکل آپ کا جو سوال ہے وہ میں علی محمد خان صاحب کے سامنے بھی رکھتا ہوں. علی محمد خان صاحب اب ہیں لائن پر ہمارے ساتھ؟ اچھا علی محمد خان صاحب, میرا سوال تو یہ تھا کہ جی آپ کا, جی وعلیکم السلام سر, آپ سے سوال میرا بنیادی تو یہ تھا کہ ریفارمز آپ کا ایجنڈا تھا اور وہ ہمیں ریفارمز نظر نہیں آ رہی. علی محمد خان صاحب نے کہا ریفارمز تو دور کی بات, جو موجودہ رولز ہیں ان میں بھی آپ کے ایسے فیصلے ہیں جو لگتا ہے کہ اس جو نظام موجود ہے اس کو بھی آپ خراب کر رہے ہیں. ملک احمد خان صاحب نے یہ فرمایا اور انہوں نے ایک سوال آپ سے کیا ہے کہ جب AD خواجہ کا معاملہ تھا تو کیا عمران خان صاحب کو یہ معلوم تھا کہ سیاسی مداخلت اور پارلیمنٹری اوورسائٹ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے وہاں پر جو مداخلت کی اور پھر یہ کہا کہ ملک سے سیاسی مداخلت پولیس میں سے نکال دیں گے, یہ ماڈل ہمیں پنجاب میں نظر کیوں نہیں آتا؟ جی شکریہ مسعود رضا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو جس طرح یہ دوسرا دن ہے بلکہ تیسرا ہے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے, وہ میں دکھی ہے اور مجھے امید ہے کہ جس طرح سے پنجاب پولیس ابھی اپنی کوشش کر رہی ہے اصل مسلمان تک جلد سے جلد وہ پہنچ جائیں گے. لیکن یہ تو چلو اللہ کے کرم سے وہ تو گرفتار بھی ہو جائیں گے, لیکن اصل چیزیں ہیں جو کرنے کے وہ کام ہیں جس سے مستقبل میں روک تھام ہو, وہ بڑا اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ کی ڈیبیٹ اس کے لیے بہت ضروری بھی ہے. جو آپ کے پینلسٹ نے گفتگو کی ہے میں سن تو نہیں پایا, لیکن جتنا ماشاء اللہ یہ ایکسپیرینس لوگ ہیں تو ان کی ظاہر پازیٹیو بات ہی کی ہوگی. تو اگر پولیس ریفارمس کی بات انہوں نے کی ہے تو میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تیزی سے ہم نے خیر پختونخوا میں پولیس ریفارمس کیے پاکستان کی تاریخ میں, جس کی دنیا نے جو ہے تعریف کی, ہمارے جو ہے جو انڈیپینڈنٹ ناقدین تھے, کیونکہ اپوزیشن تو ظاہر اپریشیٹ نہیں کرتی, اگر وہ کریں گے تو پھر ان کی تو اپنی سیاست کا وہ ایک ہوتا ہے وہ نقصان پہنچتا ہے تو وہ نہیں کر سکتے. لیکن جو نیوٹرل آبزرورز تھے انہوں نے اپریشیٹ کیا. پنجاب میں وہ اسپیڈ ہماری سلو ہے, اس کو میں بالکل ڈس ایگری نہیں کرتا, لیکن یہ بھی کہنا درست نہیں ہے. اچھا سر مجھے ایک بات سمجھا دیجئے, میرے سوال مجھے پوچھ لینے دیجئے کہ KP میں جو آپ نے پولیس ریفارمز کی ہیں یہ پولیس ریفارمز کیا ادارہ جاتی ریفارمز ہیں یا یہ ریفارمز یہ ہیں کہ جی ایک اچھا آدمی آ کے بیٹھ گیا ہے وہ مداخلت نہیں کرتا سسٹم کے اندر تو یہ ریفارمز ہو گئیں, یعنی اچھا آدمی ہے ادارہ جاتی ریفارمز نہیں ہیں, یا آپ نے ادارہ جاتی ریفارمز کی ہیں, اگر کوئی سیاسی مداخلت کرنا بھی چاہے تو وہ نہیں کر سکتا, کہہ سکتے ہیں یہ آپ؟ مسعود صاحب دیکھیں, شخصیات کو جب ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے, حالانکہ شخصیت اہم ہوتی ہے. جو اکثر وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس ناٹ دی گن, اٹس دی مین بیہائنڈ دی گن دیٹ کاؤنٹس. تو ادارے شخصیات سے ہی بنتے ہیں, لیکن جو مضبوط ملک میں جو توانا جن کا نظام ہے, جنہوں نے اپنی اداروں پہ انویسٹ کیا ہے, جنہوں نے اپنے اداروں کو مضبوط کیا ہے, تو وہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک اچھی شخصیت ایک اچھے افسر کے آنے سے پرفارمنس ادارے کی مزید بہتر ہوتی ہے, لیکن کسی غلط افسر کے ادارے کی پرفارمنس کے نیچے زیادہ گرتی بھی نہیں ہے. اس میں اپنے چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں جو کسی غلط آدمی کو یا تو پہنچنے نہیں دیتے, یا اگر پہنچ جائے کسی طریقے سے تو وہاں پہ آ کے اس کو کیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ بات. دوسرا دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پولیس رول ہے, جو پولیس آرڈر 2002 ہے, اس کے بعد کچھ ریفارمز آئے بھی میاں صاحب کے دور میں, پیپلز پارٹی کے دور میں 19 سال میں کوئی زیادہ ریفارم کی طرف لوگ نہیں چاہ سکے, لیکن وہ ماضی ہے, اس کو میں ان کے جتنی بھی لان تان کو فائدہ قوم کو کچھ نہیں ہے. تو پازیٹیو سمت میں بات یہ ہے کہ ریفارم ہونے چاہیے. ساتھ ساتھ 2-3 چیزیں, سر KP میں جو آپ کا ریفارمز ہے, جو آپ کے ریفارمز ہیں وہ ادارہ جاتی ریفارمز ہیں, یہ میں کیسے مانوں؟ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ نے ادارے میں یہ بہتری کر دی تاکہ اسے اڈاپٹ کرے, سندھ بھی اڈاپٹ کرے, اسے پنجاب بھی اڈاپٹ کرے, بلوچستان بھی کرے. وہ کیا ادارہ جاتی ریفارمز ہیں جو آپ نے کر دی جس کا آپ کریڈٹ لیں گے؟ ماضی میں جو ہمارے ادارے ہیں, جو پولیس کا ادارہ ہے, اس کو بالکل پولیس پولیٹیکل انفلوئنس سے انڈیپینڈنٹ کرنا
کچھ سیاسی جماعتوں کو شاید نہیں کرتا تھا. اس میں ایک اور بھی میں آپ کو بات بتا دوں, پولیٹیشین جو ہے مجھے ذرا مجھے 1-2 منٹ بولنے دیجیے گا, کیونکہ بار سوال کرتے ہیں وہ بات وہ ٹوٹ جاتی ہے. یہ جو پولیٹیشین ہے یہ کوئی ملک کا دشمن نہیں ہوتا. جتنے ادارے ہیں, اور میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں, چاہے فوج ہو, پولیس ہو, عدلیہ ہو, بیوروکریسی ہو, ان سب میں سے اگر کوئی سب سے زیادہ عوام کا ہمدرد ہے تو وہ اللہ کے کرم سے سیاستدان, کیونکہ ہم ہر وقت عوام کے سامنے جواب دیں. لیکن ان اداروں کا احترام جو ہے وہ ملحوظ خاطر بھی رکھنا چاہیے, وہ اپنی جگہ پہ ہے. پولیٹیکل انفلوئنس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی عوام کا مسئلہ آتا ہے اور میں منظور صاحب کو یا ملک احمد خان کو کہوں کہ جناب آپ نے تھانے نہیں جانا, آپ نے بات نہیں کرنی. نہیں, پولیٹیکل انفلوئنس کا مطلب یہ ہے کہ علی محمد اپنی مرضی کا SHO نہ لگائے. علی محمد جو ہے وہ اسے اتنا انفلوئنس نہ کر جائے کہ وہاں اگر چودھری منظور کا ہے اور علی محمد جا کے چونکہ اپنوں کی نمائندہ ہے اس کو کر کے FIR تبدیل کر دے, اس کی انویسٹیگیشن کے اثر انداز ہو جائے, وہ پولیٹیکل وہ تو پولیٹیکل نہیں, کوئی نہیں ہے. اچھا ایک اور بات, ہم ہمیشہ پولیس کو موجود الزام ٹھہراتے ہیں, لیکن ہم اس کو اس طرح کی سہولیات بھی نہیں دیتے, اس کی طرف بھی انویسٹ کرنا ہوگا. دیکھیں ایک SHO جو ہوتا ہے, اب اس واقعے سے خطر نظری جو ہوا ہے تو پوری قوم اس پہ آؤ بقا بھی کر رہی ہے, پریشان بھی ہے, غم غصے کا بھی شکار ہے, اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے پکڑیں گے بھی. لیکن جو آپ کا ایک عام SHO ہے, ASI ہے, وہ اوور ورک ہے. ہم نے کچھ افسران ایسے ہیں کہ 16-18 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں, پھر ان میں اتنی انویسٹمنٹ ہم کرتے نہیں ہیں. انویسٹیگیشن کی بھی موبائل ہے, انویسٹیگیشن موبائل کے پیسے پولیس اسٹیشن کے پاس نہیں ہوتے, وہ ان کو جو ہے مدعی سے علی محمد خان صاحب میں بالکل مانتا ہوں, اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے وہاں پر لوگ کام کر رہے ہوں گے. لیکن آپ نے جو بات کی کہ سیاسی مداخلت آپ نے کیٹیگرائز کر دیا, اچھی سیاسی مداخلت اور بری سیاسی مداخلت. تو چودھری منظور صاحب, سیاسی مداخلت بالکل نہیں ہونی چاہیے, جیسا چیف جسٹس صاحب بھی فرما رہے ہیں سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, ہم بھی یہ سمجھتے ہیں سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, ادارے کو ادارے کی طرح کام کرنا چاہیے. یا یہ سیاسی شخصیات کے لیے پروویژن ہونا چاہیے کہ ہم مان لیں کہ جی اچھی سیاسی مداخلت کیا ہے اور بری سیاسی مداخلت کیا ہے, جیسے کہ علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیے پہلے تو ایک بہت ہی آج اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے اندر جتنا غم ہے, جتنا غصہ ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سماج کے اندر. اور ایک کتنا خوفناک انسیڈنٹ ہوا, اور اوپر سے پولیس کے بیانات, وزراء کے بیانات نے اس پہ جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے. دوسری میری گزارش یہ ہے, دیکھیں اچھا چودھری صاحب یہ بات ہم سب ریپیٹ کریں, معذرت کے ساتھ آپ کی بات کٹ رہی ہے. یہ سوال میں یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں, یہ ڈیبیٹ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک واقعہ تو وہ ہے جو فوکس میں ہے, لائم لائٹ میں ہے, میڈیا پر ہے. ہزاروں واقعات ایسے ہو رہے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے, فوکس نہیں ہے ہمارا اس طرف سر. تو یہ گفتگو بہت ضروری ہے کہ ہماری پولیس فورس, ہمارا کرمنل جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کو پراپر ہونا چاہیے. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پولیس ریفارمز اس ملک کے اندر سیریسلی ہونی چاہیے, صرف باتوں کی حد تک یا ٹاکس کی حد تک نہیں ہے. ایک آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ریفارمز کر دی ہیں, کلچر وہی ہے, تھانہ کلچر تبدیل ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا. وہاں پہ آپ 24 گھنٹے ان سے ڈیوٹی لیتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا ہے سب کو پتہ ہے, تنخواہ کتنی ہے سب کو پتہ ہے, ان کے مینز آف جو لیونگز ہیں ان کو دیکھیں وہ کیا ہیں, وہ قطعی طور پر میچ نہیں کر رہے. سو آپ نے وہاں پہ ایک سکم بھی رکھا ہوا ہے, پھر اتنا اختیار دیا ہوا ہے ان کو کہ ان کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے, پولیس کے اوپر کسی قسم کا کوئی چیک نہیں ہے. دوسری بات دیکھیے, وہاں پہ ناصر درانی صاحب تھے, وہ آئے, ایک اپرائٹ آفیسرز تھے, انہوں نے ایک سسٹم اسٹیبلش کر دیا. اس کے بعد کیا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو اس وقت KPK کے ہیں وہ بھی کوئی برے پولیس آفیسرز ہیں, ان کے بارے میں بھی اچھا سن رہا ہے. ان کے بارے میں جو پنجاب کے اندر لے کر آئے ہیں, مجھے وہ سینسیبل لگے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کون ہے, ان کا کیا ہے, پیچھے کیریئر کیا ہے کیا نہیں, لیکن گفتگو کی حد تک وہ سینسیبل بیہیو کر رہے ہیں. اس انسیڈنٹ میں وہ آئے ہیں, یہ کہہ رہے تھے کہ زبردست میں IG لے کر آیا ہوں, اور اس IG کو تبدیل کر دیا. کتنے IG چلے گئے, کتنے IG چلے گئے ہیں, کتنے چیف سیکرٹری چلے گئے ہیں, کتنے ہیلتھ سیکرٹری چلے گئے ہیں, کتنے اپنے ایریگیشن کے سیکرٹری چلے گئے ہیں, کتنے ہوم سیکرٹری چلے گئے ہیں. ایک لسٹ ہے, آپ دیکھیں کہ یہ ریفارمز کون سی ریفارمز ہو رہی ہیں. یہ ریفارمز ہو رہی ہیں کہ پریڈ ہو رہی ہے سیکرٹریوں کی اور IGs کی, کہ
کہ ہر 4 مہینے کے بعد ایک بدل جاتا ہے, 2 مہینے کے بعد ایک بدل جاتا ہے. بعض سیکٹریز تو مجھے کسی نے بتایا ڈیز کے اندر تبدیل ہوئے ہیں, دنوں کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے. سر مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, ہم لائیو گفتگو کر رہے ہیں اور بریک کا وقت ہو گیا ہے. گفتگو کو یہاں روکنا تو نہیں چاہیے تھا, مگر واپس آ کے یہیں سے گفتگو شروع کروں گا, آپ سے شروع کروں گا ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. کل شام کی بات ہے, میرے پاس 2 نوجوان آئے. اس میں سے ایک لڑکا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے, اس کا جذبات سے اس کا جسم کانپ رہا تھا, اور اس نے آتے ہی مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, ظلم ہوا ہے میرے ساتھ. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ آج پولیس میں انٹری کا میرا فائنل ایگزام تھا اور میں نے دوڑ لگائی اس میں, اور اپنا وقت جو ہے 2 منٹ پہلے میں نے اپنی ریس پوری کی. ایسے بھی اس میں لوگ تھے جن کو پولیس کے موبائل میں بٹھا کر ان کی دوڑ مکمل کرائی گئی, اور میرے تمام جو امتحانات تھے وہ پاس تھے. فائنل امتحان کے بعد مجھے ایک لیٹر دیا گیا جس پہ لکھا تھا کلیئر. اب اس میں ایک مہر لگنی تھی, اور اس مہر لگانے کے لیے مجھ سے 3 لاکھ روپے مانگے گئے کہ شام تک مجھے 3 لاکھ روپے, اگر 3 لاکھ روپے دے دو تو تمہیں اس پر مہر لگا دیں گے اور پولیس فورس میں داخل ہو جانا. تو یہ پولیس فورس کا حال ہے. ایسی پولیس فورس جس میں داخلے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے, پوسٹنگ کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے, ترقی کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے, اور قدم قدم پر عوام سے رشوت لینی پڑتی ہے. تو یہ سارا معاملہ شاید اس لیے ہے کہ ہمارے جو بھی لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں ان پر یہ الزام لگتا ہے کہ یہ پولیس فورس کو اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے اور اپنے کام نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, عوام کے لیے یہ پولیس فورس نہیں ہوتی. چودھری منظور صاحب سے میں بات کر رہا تھا. چودھری صاحب, ہر جگہ پر ایسی فورس پولیس فورس موجود ہے جہاں پر رشوت کے الزامات لگتے ہیں. یہ جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کل کا واقعہ ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایماندارانہ تجزیہ کریں, موازنہ کریں کہ پچھلے دور حکومتوں میں اور اس دور حکومت میں جہاں پر اب تبدیلی کی بات ہے, جہاں پر ریفارمز کی بات ہے, جہاں چیزیں بدلنی تھیں, تو آپ کیا موازنہ کریں گے؟ کچھ بہتری ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ ڈیٹیریوریٹ ہوا ہے, پہلے سے زیادہ خراب ہوئی ہے. اگر پرفارمنس دیکھیں تو خراب ہوئی ہے, اگر رشوت دیکھیں تو زیادہ ہو گئی ہے, اگر بیہیویئر دیکھیں تو اور خراب ہو گیا ہے. نون لیگ کے دور میں بھی کوئی, یا کسی اور جگہ پہ کسی دوسرے صوبے میں بھی کوئی مجھے نہیں لگتا. اس کو سیریسلی دیکھنا پڑے گا. اور جہاں تک یہ ہے کہ سیاسی مداخلت ہم بالکل نہیں ہونی چاہیے, لیکن دوسرے اداروں کی مداخلت بھی نہیں ہونی چاہیے. عدالتوں کو بھی اگر آنا ہے تو یہ نہ کریں کہ عدالتیں سندھ کے اندر تو سٹے دے کے تو آئی جی کو بٹھا دے, تو یہاں پہ 6 آئی جی اب تک تبدیل ہو چکے ہیں, یہاں پہ عدالتوں کو ہوش نہیں ہے. وہاں پہ کہہ رہی ہیں ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ 120 دن کے اندر اندر دیں, یہاں پہ شیڈیول دیں لوکل باڈیز کا, اور یہاں پہ 2 سال ہو گئے لوکل باڈیز کے لوگ دھکے کھا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں ایک طرف پولیس ریفارمز ہیں, دوسری طرف اس گورنمنٹ کا ایپٹیچیوڈ دیکھیں کہ موٹر ویز آپ کھول رہے ہیں, ریونیو آپ لے رہے ہیں, وہاں پہ سہولتیں نہیں دے رہے, نہ اس موٹر وے پہ, نہ اس دن ہم گئے ہیں سکھر گئے ہیں, خیرپور گئے, تو ہمیں باہر نکل کے پیٹرول ڈلوانا پڑا ہے, اور ہم مس کیلکولیٹ کر گئے, اور اگر تھوڑا سا اور پرابلم ہو جاتا تو شاید ہماری گاڑی بھی سڑک کے اوپر رک جاتی. 6 مہینے سے زیادہ, تقریباً 6 مہینے کے قریب ہو چکے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم اس پہ کورٹ جائیں, کورٹ کو کہیں کہ جس 6 مہینے کھولا ہے کوئی موٹر وے پولیس نہیں, کوئی وہاں پہ پنچر ہو جائے تو پنچر لگنے والا نہیں ہے, پیٹرول نہیں ہے, تو یہ 6 مہینے ریسٹ ایریاز مکمل ہیں, تو یہ ان سے ریسیو کریں. یہ جو ان کا منسٹر ہے جو صرف اس کی کارکردگی یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ بدتمیزی کرتا ہے, باقی یہ موٹر ویز اس کے متحد ہے نا. کدھر ہے وہ, کیوں غائب ہے 2-3 دن سے, کدھر ہے, کیا بیان دے رہا ہے؟ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. واپس آتا ہوں آپ کے پاس. یہاں پہ آیا ملک احمد خان صاحب. سر آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ الزام لگایا کہ پولیس میں ہونے والی حالیہ تبدیلیاں دراصل اپوزیشن کو دبانے کے لیے ہیں, اور آنے والے ممکنہ بلدیاتی الیکشن جو ہیں ان پر اثر انداز ہونے کے لیے کی گئی ہیں. سر اس کا ثبوت کوئی موجود ہے, یا آپ کی پارٹی کا یہ موقف ہے, یا رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ موقف, اس کو سمجھیں ہم؟ دیکھیے مسعود صاحب, یہ جو موصوف سی سی پی او لاہور لگے ہیں, جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا, میں وائل آئی بی کنکلوڈنگ آپ کے ساتھ اس بات میں, تو میں بتاؤں گا کہ ان کی بات میں کیوں وزن ہے, لیکن پہلے ان کا یہ کنڈکٹ دیکھ لیں. جن سی سی پی او کی بات ہو رہی ہے کہ اس ایک انسیڈنٹ پہ پہلے دیکھ لیں. ایک تو ان کی وکٹم بلیمنگ, جس پہ سارے ملک نے شیم کیا انہیں کہ یہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. دوسری یہ مورل پولیسنگ کا رول انہوں نے کب سے اڈاپٹ کیا, یہ تو جان کو اور ڈگنیٹی کو تحفظ دینے کی
ان کی ذمہ داری تھی، تو یہ مورل پولیسنگ پر کدھر چل پڑے، اور پھر اس کی بھی ان کی تشریح اپنی ہوئی۔ اور تیسرا جس چیز پہ مجھے بڑا آبجیکشن ہے کہ جب آپ ایک گفتگو کرتے ہیں تو اس میں وکٹم بلیمنگ تو ہو گئی، مورل پولیسنگ تو ہوگی، تو ایک تحقیر کا پہلو بھی تھا۔ یعنی جب آپ کسی خاتون سے مخاطب ہوتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ آپ کی ذہنی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو رسپیکٹ دے رہے ہیں تو میں اور آپ دونوں جانتے ہیں، اردو زبان کو سمجھتے ہیں کہ ہم کسی خاتون کی بات کریں گے تو ہم اس طرح سے کریں گے کہ آپ اگر گھر سے نکلی ہیں کا جو لفظ ہے وہ آپ کو تھوڑا تکریم کی صورت میں ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ کہیں کہ آپ اکیلی خاتون ہو اور گھر سے نکلی ہو، تو یہ ایک بڑی ایک تحقیر بھی اس لہجے کے اندر چھپی ہوئی تھی میری دانست میں۔ بہرکیف جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، رانا ثناء اللہ صاحب کی بات جو ہے وہ ایسے ہے کہ یہ جو پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹ پاسٹ میں ایک انسیڈنٹ ہوا، ایک ہمارے پرامن کارکنان کے اوپر پولیس نے ایک بڑی خوفناک شیلنگ کی، واٹر کینن کے اندر کچھ کیمیکلز یہ مریم بی بی جو گئی تھی کورٹ میں، اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مریم بی بی جب گئی تھی اس میں اس کے اوپر ہوا، جی ہاں۔ تو اس کے بعد ٹو آر ایگزیکٹ نالج ان کی خواہش تھی گورنمنٹ کی کہ اس کے اندر 780 اٹریکٹ کی جائے، تو کچھ ود رائٹ کانشنس پولیس آفیسرز نے کہا کہ یہ 780 کیسے اٹریکٹ ہوتی ہے، اس میں یہ تو نہیں ہوتی، لیکن ان موصوف کا تبادلہ کیا گیا اور ان کے آنے کے فوراً بعد ہی وہاں پہ 780 بھی اٹریکٹ ہوئی، اور پھر ایک ان کے جو کنڈکٹ ہے اور اس کے ساتھ ان کی ایک جو پوزیشن انہوں نے اپنی آتے ساتھ اختیار کی، اور ایک بڑی ایگریشن کے ساتھ اپوزیشن کے لوگوں کو انہوں نے فورسفلی دبانے کی اور اس طرح کی کوششیں کرنی شروع کی۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کے اندر وزن بھی ہے اور وہ سبسٹینشیٹڈ بھی ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے ساری بات جو میں نے کی۔ اور اب رویہ پولیسنگ کا ایک رویہ ہوتا ہے، پولیسنگ جو ہے آپ کی ایک پبلک انٹریکشن کی پوائنٹ ہے۔ پولیسنگ میں آپ نے وکٹم کی بالکل سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ پولیس کو یہاں یہ تبادلے تقرریاں ہوئی ہیں، یہ اس میں سیاسی ایلیمنٹ موجود ہے۔ علی محمد خان صاحب یہ الزام لگ رہا ہے، اور ثبوت کے طور پر ملک احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پرامن لوگ جو مریم بی بی کے ساتھ تھے، چلے وائلنس ہوا جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد 780 نہیں بنتی تھی، مگر ان سی سی پی او کے آنے کے بعد ان پر 780 بھی لگا دی گئی۔ تو ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے جو تبدیلیاں کی ہیں اس ذہن کے ساتھ کی۔ رویے کا ذکر کیا ہے چودھری منصور صاحب نے بھی کہ آپ کا رویہ یہ، آپ سے ہم سوال اس لیے پوچھتے ہیں کہ آپ کا تو ایجنڈا تھا، آپ کا تو منشور تھا ریفارمز، تو وہ ریفارمز نظر نہیں آ رہی، وہی تمام پریکٹسز نظر آ رہی ہیں جو ماضی میں تھیں، یہ تمام الزامات ہیں آپ کے اوپر۔ نہیں، وہ پہلی والی بات آپ دوبارہ کریں، ریفارمز پہ آپ گئے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو جو سی سی پی او جو لاہور ہیں ان کا جو بیان تھا اس پہ تو سب نے کنڈیم کیا اور چلا گیا، بالکل۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ اسپیسیفکلی لائے گئے ہیں مسلم لیگ نواز کے خلاف کوئی دہشت گردی وغیرہ کے پرچے کرانے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات۔ لیکن اگر مسلم لیگ نواز کے ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ جو 780 کا پرچہ مریم نواز شریف صاحبہ پہ اور ان کے دوستوں کا جو ورکرس پہ جو ہوا پارٹی ورکرس پہ جو کوئی کسی پہ ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو کورٹ آف لاء میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ریورس بھی کرا سکتے ہیں۔ ماضی میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ 780 کے پرچے ہوئے لیکن وہ پھر وہ اسکیل ڈاؤن ہوئے۔ ہمارے انتہائی جو ایجوکیٹڈ اور انتہائی سافٹ اسپوکن جو ہمارے کچھ پولیٹیکل فورس کی لیڈرشپ ہے، وہ جو بڑے سیاست میں بڑے شریف گردانے جاتے ہیں کہ فار ایگزامپل شفقت محمود بھائی یا اسد عمر بھائی یا عارف علوی صاحب، تو اس طرح کے لوگوں کے خلاف بھی بدقسمتی سے، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ملک احمد خان صاحب جیسے ورکر کی سوچ ہوگی، لیکن ان کی جماعت میں کچھ بے وقت جو آج خود بھی باہر بیٹھی ہیں، تو ان لوگوں کو بھی 780 کے وہ ان لوگوں نے پرچے کرائے، حالانکہ پولیٹیکل موومنٹ کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مطمئن نہیں ہے تو کورٹس پہ تو آج سے سب کو اعتماد ہے، اور کورٹس جو ہے وہ فیصلے سب کے حق میں اور سب کے خلاف بھی آتی ہے۔ آتی تو کوئی بات نہیں، لاہور ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو پاکستان یا اسلام آباد ہائی کورٹ، ماشاء اللہ آج کل۔ علی بھائی، میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس وقت 780 اور اس طرح کی دفعات لگتی تھیں سیاسی مخالفین پر، اس دفعہ بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے،
تو وہ تبدیلی کہاں ہے جس کے ہم منتظر تھے؟ دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ان کی بھی رسپانسبلٹی وہاں بنتی تھی کہ اگر ان کے ورکر ان کو ریسیو کرنے انہوں نے بھیجے، یا ظاہر ہے پولیٹیکل جماعت اپنی مینیور کرتی ہے اور آپ ایک پولیٹیکل ایونٹ بناتے ہیں اس طرح کی چیز سے، حالانکہ اس کے اگلے دن جناب وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے سردار عثمان گلزار کا خود تشریف لے گئے، آسانی دو گاڑی میں تھے، اب وہ آسانی سے جا کے انہوں نے، حالانکہ اگر وہ چاہتے ہم بھی پورا آدھا پنجاب ادھر اکٹھا کر دیتے، لیکن ظاہر میں نہیں کہتا کہ یہ نہ بلائیں یا ان کو نہیں بلانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے ان کے بس انہوں نے بلا لیے، لیکن ان کو تھوڑا ضرور گائڈ کرنا چاہیے تھا کہ یو ناٹ سپوز ٹو تھرو اسٹونز ایز اے پولیس. اگر آپ ان سے اسٹون تھروئنگ کریں گے، اگر آپ بندوق ہاتھ میں لیں گے تو ایک حد تک پولیس جو ہے وہ برداشت کرتی ہے، تو وہ رسپونڈ کرتے ہیں. تو یہ جو کوئی بھی ایکشن ہوا ہے وہ تو ظاہر ہے نیب نے اس کو انیشیٹ کیا، کیونکہ نیب کے آفیسرز پہ اٹیک ہوا ہے، تو وہ کوئی حکومت پاکستان میں تو اس کو ظاہر ہے سپورٹ اس لیے کرنا ہے کہ اگر نیب کی طرف سے پولیس کو درخواست ہے تو وہ تو حکومت میں چاہے کسی کے گھر پہ بھی، کسی کے دفتر پہ اٹیک ہو، بجلی کے پوری بات شاید آپ نے نہیں سنی. ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سی سی پی او کے آنے سے پہلے جو پولیس آفیسر تھے وہ 780A کا نفاذ نہیں کر رہے تھے ایف آئی آرز میں، مگر ان کے آنے کے بعد ایسا ہوا، اس لیے ان کی یہاں پر تقرری سیاسی بنیادوں پر ثابت ہوتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مریم بی بی کے ساتھ آئے وہ سیاسی ورکر نہیں تھے، اور ان کو، یا سیاسی ورکر تھے بھی تو ان کو بی بی کو سنبھالنا چاہیے تھا، انہوں نے جو کچھ کیا 780 ان پر لگی، ٹھیک ہوا؟ یہ تو آپ نے ایک سچویشن کریٹ کر کے تو پھر آپ اس پہ اپنا کیمپ لگا کے مجھ سے اسے دستخط تو نہیں لیتے، جس طرح تو نہیں ہوتا. آپ سوال کریں میں اس کے جواب دوں گا. یہ آپ ایک سچویشن کریٹ کریں اور پھر میرے منہ میں آپ بات جانیں، اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ پولیٹیکل ورکر نہیں تھے، تو وہ کیا تھے، وہ بھی مریض سے تو نہیں اپنے ساتھ ایلیئنس لے کے آگے تھی نا، انہیں کی جماعت کے ورکر تھے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کو اپنے ہاتھ میں پتھر وغیرہ لے کے اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر اٹیک کیا ہے تو دیکھیں ملک صاحب اس وقت آپ پوزیشن میں بیٹھ کے بڑی آسانی سے، یہ میری بات کوئی سن لیجیے گا، آپ پوزیشن میں بیٹھ کے بڑی آسانی سے آدمی کو پکار کر سکتے ہیں، لیکن وہ کریں جب ہم پوزیشن میں تھے، کیونکہ ہم کبھی حکومت میں نہیں رہے تھے. آپ کسی میرے بھائی 3 بار وزیر اعظم بنا گئے ہیں پنجاب میں، آپ 20-30 سال سے بلا شرکت غیر آن اینڈ آف حکومت کر رہے ہیں. ادھر سے سندھ میں بلاول صاحب روز چیخو پکار کر رہے ہیں، 12 سال سے ان کی حکومت ہے، سندھ آپ کا کرا کے دھوتے ہیں، ہم چیخو پکار کر رہے ہیں. سوال یہ ہے مسعود رضا صاحب کہ آپ نے ہمیں ہینڈ اوور کون سی پولیس کی؟ یہ جو پنجاب پولیس آپ نے ہینڈ اوور کی، یہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ کوئی کدھر ہوا تھا؟ اور یہ جو ہمارے پہلے سال میں سانحہ ساہیوال ہوا، تو مجھے بتائیں 6 مہینے میں کون سی پولیس ٹرین ہوتی ہے؟ آج ہی کے ہاتھ کی پولیس ہمیں کی تھی. ہمارا تو پتہ جو ہے 2022-23 میں ہماری نیکسٹ الیکشن سے پہلے پتہ لگنا شروع ہوگا کہ کتنی ٹریننگ ہوئی ہے، کتنی بہتری ہوئی ہے. میں ہی سمجھتا ہوں وقت پولیس پہ انویسٹ کریں، ان کو ماڈل لائنس پہ ہم لوگ اس کو وہ کریں اور اس میں اسپیڈ اپنی ہم تیز کریں، اس کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. لیکن اس سے بھی اہم چیز ہے وہ کیا ہے، ان لوگوں کو اسلام کے مطابق جو ہے، اسلام کے مطابق افسوسناک سزائیں دیں. چوکوں کو جب تک نہیں لٹکائیں گے، دیکھیں کوئی مجھے جو ہے ریپسٹ ہیومن رائٹس کی بات نہ کرے، جو دن دہاڑے یا رات کو بچیوں کے سامنے ان کی ماں کو ریپ کرتا ہے، وہ کوئی حق نہیں ہے، اس کا کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے. اور تو جب تک ہم لوگوں کو چوکوں کو نہیں، اور قانون کے مطابق یہ نہیں کہ میں پکڑ کے رکھ رہا ہوں، پراپر ٹرائل ہوگا، سب کچھ ہوگا. لیکن اسلام میں کیوں ہے کہ آپ اعلان سزا دیں تاکہ ایسے 1000 اور ریپسٹ کو میسج جائے کہ ایسا کرو گے تو ادھر لٹکو گے. یہاں پہ ہمیں سپورٹ. ٹھیک ہے سر، اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ یہ سزا کیا ہونی چاہیے، آگے اسی پہ بات کرتے ہیں. لیکن جو بھی پولیس آپ کو ملی، آپ کے پاس ابھی بھی ملزمان جن کو آپ مجرم قرار دے رہے ہیں، جن کو بتا رہے ہیں، ان کے لیے جو ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے وہ وہی ایویڈنس ہے جو سائنٹیفک ایویڈنس انہی لیبارٹریز اور انہی طریقہ کار کے نتیجے میں سامنے آیا جو نون لیگ آپ کو دے کر گئی ہے. اب آپ نے 6 IG تبدیل کر دیے، ہر بندے کو بیسٹ لگایا اور وہ کام نہیں کر سکا، تو پولیس ریفارمز اور کیسے ہوں گی، کیسے تبدیلی آئے گی، میں آگے چل کے آپ سے اس پہ پوچھ لوں گا. چودھری منظور صاحب، ایک بات یہ اٹھ رہی ہے کہ قانون میں تبدیلی کرنی چاہیے، سزائیں مزید سخت کرنی چاہیے. اب مزید سخت سزائیں ہوں گی، لوگوں کو سزائیں ملیں گی تو ایسے واقعات رکیں گے، یا قانون کا نفاذ اس کو یقینی بنانا چاہیے؟ تو قانون کے نفاذ کے یقینی بنانے میں تو جو مسائل ہیں وہ یہ کہ پولیس فورس کمزور ہے. علی محمد خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جو پولیس ہمیں ملی ہے وہ اس قابل نہیں ہے، وہ اچھی پولیس نہیں ہے، اس کو ٹرین کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا. تو کیا سزائیں سخت کر دینے سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟
ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک ہر وقت ایک نئی بات کر کے کہتے ہیں کہ اب یہ ہو تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. یہ آئی جی پچھلا آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک زبردست آئی جی لے کر آیا ہوں, میں تو اس کو جانتا بھی نہیں تھا, اب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. نہیں ٹھیک ہوئی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پبلکلی ہینگ کر دیں تو پھر ٹھیک ہو جائیں گی. نہیں ہوں گی. سوال یہ ہے کہ یہاں پہ تو آپ کہتے ہیں جی کہ یہ بے پردہ خاتون باہر نکلتی ہے تو لوگوں کو اشتعال ہوتا ہے, تو جو بچیاں ہیں ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, بچوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کسی کی ذہنی فرسٹریشن ہے, بیمار ہے معاشرہ, اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. صرف سزاؤں سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ امریکہ کے اندر سزائے موت ہے, وہاں پہ کتنے کیسز ہوتے ہیں؟ سویڈن کے اندر نہیں ہے, وہاں پہ نہیں ہوتے. سر قوانین موجود ہیں, قوانین پر امپلیمنٹیشن کا ایشو آ رہا ہے, تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا مزید قانون سازی کر دی جائے, سزائیں بنا دی جائیں؟ میں ادھر آ رہا ہوں. دیکھیں نا جو قانون موجود ہے, جو دیکھیں نا جو قانون موجود ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کتنی ہے, اس پہ مدد کتنی کرتی ہے پولیس, کیس تیار کرنے میں کتنی. مثلا یہ نیب ہے, گرفتار کرنے میں بڑا بھاگ کے کر لیتی ہے, کیس ان کے پاس ہوتا نہیں ہے. 1 سال ہو گیا خورشید شاہ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس نہیں فائل ہو سکا. آپ نے جیل میں بند کر کے رکھا ہوا ہے, باقیوں کو جیلوں میں بٹھا دیتے ہیں, ریفرنس فائل نہیں کرتے. اسی طرح سے پولیس کرتی ہے. پولیس کو تو صرف معذرت کے ساتھ صرف پیسے لینے کے سوا کوئی کام نہیں ہے, ان کو آتا ہی کوئی دوسرا کام نہیں. ٹھیک ہے. سر بریک کی طرف جانا ہے, بریک لینا پڑے گا مجھے یہاں پر, اور امپلیمنٹیشن کا جو ایشو ہے وہ اس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے, قوانین بنانے کی ضرورت نہیں, آپ یہ مانتے ہیں؟ یہ سوال رکھوں گا میں ملک احمد خان صاحب کے سامنے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ملک احمد خان صاحب, سزائیں بہت سخت ہونی چاہیے. میں خود بھی مانتا ہوں کہ ریپسٹ کی سزا اسلام میں اگر سزائے موت ہے تو اسے سزائے موت ملنی چاہیے. اس کے لیے جو سخت سے سخت سزا ہو, فیصل وارڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس کے اعضاء کو کاٹ دینا چاہیے. مختلف سزائیں سجیسٹ کی جا رہی ہیں سخت سے سخت. کیا سزائیں سخت کرنا مسئلے کا حل ہے؟ امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو؟ اچھا دیکھیں مسعود صاحب, مجھے اس بات سے اختلاف ہے کہ آپ اپنے ایکسپریشن آف اینگر کو آپ ایک کوڈل سسٹم کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں. اب اگر ایک فیڈرل کیبنٹ کے ممبرز جن میں علی محمد بھی شامل ہیں, ان کی یہ رائے آج سے نہیں ہے, ان کی یہ رائے ایک عرصے سے ہے. یہ جب قصور وکٹم کیسز تھے تب بھی یہ رائے دیتے تھے. ان کی اسمبلی کی ایک سپیچ میں نے سنی, بڑی اچھی سپیچ تھی ان کی. لیکن سم ہاؤ اینگر آف ایکسپریشن کو آپ اپنے ملک کے مروجہ قانون کے برابر کھڑا نہیں کر سکتے. یا تو آپ پہلے ود ان یور اون پارٹی یہ طے کر لیں, کیونکہ آپ آج حکومت میں ہیں, اور آپ اس قانون میں تبدیلی کر لیں تو ٹھیک ہے, چوک میں سزا دے دیں, ہمیں اعتراض نہیں, لیکن ملک کے اندر یہ مروجہ قانون ہو. ٹھیک ہے. اس کی انیکٹمنٹ کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کیا جو ایکسپیرینس ہے دنیا کا, اس میں اگر آپ ایک متشددانہ طریقے سے کہیں پر بھی سزا ایسے آج دی جا سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی ڈیٹرنس قائم ہوتی ہے, تو آپ اس ایکسپیریمنٹ سے استفادہ کریں, سیکھیں, اس کو اپنے ملک میں بھی نافذ کر لیں. لیکن اگر اس طرح کرنے سے نہیں ہوتی, ان جرائم کی بیج کنی نہیں ہوتی, روک تھام نہیں ہوتی, اور یہ چلتے رہتے ہیں, تو پھر آپ ایک ایفیکٹو پولیسنگ, ایک بیٹر پروسیکیوشن, ایک سپیڈی ٹرائل, ملک کے اندر موجود قانون پہ فیڈرل منسٹرز کو, کیبنٹ ممبرز کو اس پر بات کرنی چاہیے. ان کو اس کے محرکات جو ایسے اس طرح کے واقعات کو جنم دیتے ہیں ان پر بات کرنی چاہیے. ان کو ایک کریکلم اپنی یونیورسٹیز میں سارے علمنائے کے اندر ان کو بات کرنی چاہیے کہ یہ فرسٹریشن کیسے روکی جا سکتی ہے. یہ ٹیبوز اس پر ملک صاحب, وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ رسپونڈ لے لوں علی محمد خان صاحب سے بھی. جی علی محمد خان صاحب, آپ نے بھی کہا کہ وقت ہے کہ انویسٹ کرنا چاہیے پولیسنگ پر. سر کیسے کریں گے؟ 2 سال میں تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ادارہ جاتی ریفارمز ہوئی ہوں, انویسٹ ہوا ہو. اگر اب بھی کریں گے تو آپ کی پارٹی کے اندر کیا سوچ کیا موجود ہے, کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, کیسی ہونی چاہیے پولیس؟ باقی بالکل ریفارم کے حق میں ہے, اور ریفارم ہے وہ سٹارٹ نہیں ہے پنجاب میں, لیکن اس کی بیس جو ہے ظاہر پنجاب پولیس کی بہت بڑی پولیس ہے. ساؤتھ ایشیا کی شاید ہے دنیا کی اگر سب سے بڑی پولیس نہ ہو, ایک صوبے کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں, جو ساؤتھ ایشیا کی ہے بہت بڑی پولیس, لاہور پولیس
وہ پورے پاکستان کی ضلع کے سب سے بڑی پولیس ہے. تو ایک بہت بڑی فورس وہاں موجود ہے, کو 1.5-1.5-2 لاکھ شہر میں عالمی سائنس ہے. تو اس کی پراپر ٹریننگ اور ان کی پراپر گرومنگ اور پراپر فیسلٹی اور ایک ڈسپلن فورس کے طور پر ٹریننگ کرنے میں وقت لگے گا. ساتھ ساتھ لیکن اپنا ایکسپریشن آف اینگر جو ملک صاحب نے فرمایا ہے, قرآن میں سزا کی وجہ ہوتی ہے. وہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کو اعلان دیں, تاکہ دیکھیں پھانسی تو ہم کریں, پھانسی تو قاتل کو ویسے ہی ہو رہی ہے, اس سے کوئی قتل رکا ہے تو اسے کیا کریں, پھانسی دینا بند کر دیں. نہیں, آپ پھانسی دیں, لیکن جب آپ اس کو اعلان دیتے ہیں اس سے میسج جاتا ہے اس میں معاشرے میں. اور جہاں تک کہ ریپ کریں گے, قاتل کی سزا اب کی پھانسی ہی ہے. ریپ جس میں قتل نہ ہو لیکن ریپ کو اس کی سزا میں کہہ رہا ہوں کہ پھانسی ہو. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, بالکل. یہ اگر ایسا ہے تو اس کو قانون بننا چاہیے. سر وقت میرے پاس ختم ہو گیا, مجھے گفتگو کو یہاں روکنا ہوگا. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, ملک احمد خان صاحب, چودھری منظور صاحب. گفتگو آپ نے سنی. سزائیں بالکل اگر سخت کر دی ہیں تو کیجیے, اپنی پارٹی کے اندر, حکومت کے اندر اس پر اتفاق رائے پیدا کیجیے, معاشرے میں اتفاق رائے پیدا کیجیے. لیکن جب تک قانون کا نفاذ امیر غریب. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.